सऊद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंतहाई वलीउल-इकराम बुज़ुर्गान मिल्लत बरदरान ईमानी इस वक्त का याद रखना और खुशी है कि ये मजलिस इमाम हुसैन रहमतुल्लाह इस मिशन में जा रहे हैं। वगरना और ढेर सारे मामलात हैं कि जहाँ पर टाइम की कदर कीमत नहीं होती है और वहाँ बंदा 2-3 बजे तक बैठा नहीं तो मसला नहीं होता। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि 3-4 घंटे बैठ जाए कोई मसला नहीं होता। ना किसी को कोई खाने की परवाह होती है, ना ये होता है कि मेरा घर अकेला है, ये कोई बंदा नहीं है, ना नींद आती है, बस अपने जो है वो मगन है ज़िंदगी में। तो ढेर सारे ऐसे अपराध हैं, मैं तो ये तो नहीं कि अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये मामलात होते हैं। लेकिन मजलिस इमाम हुसैन में आप बैठे हुए हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं आप, ठीक है ना। अगर 10 मिनट लेट हो जाता है, घंटा लेट हो जाता है, यार क्या है लेट ही हुआ है। रात जब तारीख हो जाए तो उसके बाद लेट क्या है, अंधेरे के बाद क्या लेट है। अंधेरा तो छा गया, अब सुबह होनी है, जब सूरज शुरू होना है तभी हो, उससे पहले तो नहीं हो सकती। और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इस आज़ादारी पर अपना सर्व करें ताकि रोज़े माशर हमें इसका जो जज़ा दी जाए वो बहुत ज़्यादा जज़ा हो। ठीक है, तो जितना टाइम देंगे हम मजलिस में आज़ादारी में उतनी हमें जज़ा मिलेगी ना। तो मैंने कहा कि मजलिस इमाम हुसैन जन्नत है, इस जन्नत में जितने सांस लिए जाए उतना ही फायदा है। और सिर्फ यहाँ जो है वो आप इंसान नहीं बैठते, वो अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं। मजलिस हुसैन में अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके सामने बिल्कुल जल्दी से पढ़ूंगा, आपके सामने कुरान की आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया जिसमें खुदा इरशाद फरमा रहा है, वला से मुझे असर की कसम इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान घाटे में है, खसारे में, नुकसान में है। यानी कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है कि इंसान, खुदा सिर्फ खुदा कह रहा है लेकिन कसम उठा के कह रहा है कि इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। लेकिन इससे आगे इल्ला की नबी करके खुदा की ज़ात इरशाद फरमा रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान लाए और अमल सालिह किए। ठीक है ना। अब हमारे सामने दो तो चीजें आ गई ना, ईमान 2 चीजों का नाम है, ईमान दीन 2 चीजों का नाम है। ठीक है, एक है असूल, दूसरी है फर्ज। असूल क्या है? तौहीद अज़ल नबुव्वत, इस पर हमने ईमान रखना है। और खुदा कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाए बस। और दूसरा क्या है? वअमिलुस सालिहात, और अमले साले किए। इसका मतलब ये है कि ईमान और अमले साले दोनों लाज़िम और मलज़ूम चीजें हैं। ना फकत ईमान फायदा देगा, ना फकत अमले साले फायदा देगा, जो है या नहीं। लिहाजा अमल और ईमान दोनों चीजें जो है वो लाजिम है, दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी है। ईमान किस चीज पर रखना है? छुपा हुआ है, दिखा नहीं सकते आप, ईमान नहीं दिखा सकते आप। आपका तौहीद पर ईमान है बस, ठीक है। आपका रिसालत पर ईमान है, ठीक है। आपका इमामत पर ईमान है, ठीक है। आपका क़यामत पर ईमान, ठीक है। नहीं, आप ईमान रखते हैं लेकिन आप जो है वो दिखा नहीं सकते। ये ईमान का हिस्सा है जो हमारे दिल के साथ ताल्लुक रखता है, जिसके ऊपर हमने अकीदा रखना है। लेकिन मेरे भाइयों को अमिलुस सालिहात वो चीज़ है जो हमारे दिल के साथ ताल्लुक नहीं रखती है, हमारे आज़ाओ जवारे के साथ ताल्लुक रखती है, जो है या नहीं। यानी दिल अगर ईमान से मुनव्वर है तो अमले साले होंगे। ईमान मतलब जो दीन की जड़ें हैं, जड़ पोशीदा होती है, छुपी होती है, नजर नहीं आती आपको। जब जड़ छुपी होती है, पोशीदा होती है, तो इसका मतलब ये है कि ईमान छुपा हुआ है। और दीन की दूसरी चीज जो है वो क्या है? वो फर है। फर यानी परवाज, जिसको शाख कहते हैं। आप शाख नजर आती है आपको सामने, जिस तरह दरख्त की शाखें आपको नजर आ रही है। जड़ मजबूत हो तो शाखें फल देती हैं। यानी ईमान मजबूत हो तो फिर बंदा नमाजी बनता है, ईमान मजबूत हो तो फिर बंदा हुसैनी बनता है, ईमान मजबूत हो तो फिर बंदा अलवी बनता है, ईमान मजबूत हो तो फिर बंदा मोमिन बनता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये चीज कहीं नहीं लिखी हुई कि ईमान का दावा तो करूं लेकिन अमले साले से पीछे हट जाऊं। नहीं, 2 किरदार हमारे सामने हैं, 2
جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. مثلاً پروردگار ایمان تو ہم نے رکھ لیا, جو ہمارے ذرائع تھے تیری معرفت کے ان میں تو آتا نہیں, جو ہے یعنی جو معرفت کے ذرائع تھے ان میں تو نہیں آتا, یعنی نہ تو دکھائی دیتا ہے نہ تو سنائی دیتا ہے, ٹھیک ہے, نہ تو بولتا ہے نہ ہاتھ لانے سے تو پہچانا جاتا ہے. لہذا جو حصول کے ذرائع تھے, معرفت کے ذرائع تھے, ان سے تو بالغ ہے تو نظر نہیں آ رہا, تو پھر ہم کیا کریں؟ تیری معرفت کریں تو کیسے کریں؟ تو خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت وسط کو پیدا کیا ہے, اس امت وسط کو دیکھتے جاؤ, میری معرفت حاصل کرتے جاؤ. اور امت وسط کون ہے؟ وہ ہے آل محمد, یعنی آل محمد کی معرفت حاصل کرتے جاؤ, میں خدا کو پہچانتے جاؤ, جو یہ کرتے ہیں وہ کرتے جاؤ, جس چیز سے منع کرتے ہو اسے منع ہو جاؤ. جو ہے یعنی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لے محمد علیہ تو کردار ہمارے سامنے ہے نا, ہم نے کردار کرنا ہے, عمل کرنا ہے, اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ہے. کون سا عمل کریں ہم کہ خدا کو راضی کر دے؟ کیسے عمل کریں خدا راضی ہو جائے؟ کس طرح کا عمل کریں خدا راضی ہو جائے؟ میرے بھائیوں بزرگوں, خدا نے وہ نمونے ہمیں عطا فرمائے کہ ان کی سیرت پر عمل کرو, اپنی مرضی سے نہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کرو, جس طرح حسین ابن علی کہتے ہیں ویسا کرو. اب میں آپ کو سادے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ دین کیا ہے؟ جس کے اوپر ہم سانس لے رہے ہیں, یعنی اقرار کرنے کے بعد ہم سانس لے رہے ہیں, تو یہ سانس ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. دین ہماری آنکھوں پر لاگو ہے, دین نے قید لگائی ہے آنکھوں پر, دین نے قید لگائی ہے زبان پر, دین نے قید لگائی ہے ہمارے اعضاء و جوارح پر. ہم اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے, اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے, اپنی مرضی سے کہہ نہیں سکتے, اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے, یعنی ہر ایک چیز پر دین نے قید لگائی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ ہم کتنے دیندار ہیں؟ جبکہ حسین علیہ السلام کا پہلا پیغام یہ ہے کہ دیکھو, اگر تم نے دین پر عمل کرنا ہے تو یاد رکھنا, دین پر قربان ہو جانا, دین کو قربان نہ کرنا. یہی بات کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ دین کو قربان نہ کیجیے گا, دین پر قربان ہو جائیے گا. یعنی مصیبتیں آتی ہیں, موت آتی ہے, ذبح ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, مال لٹتا ہے, سب کچھ ہو جائے لیکن دین بچ جائے. یہ کس نے بتایا؟ حسین ابن علی نے بتایا. اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو, اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس کو ذبح کرو, اس پر تلوار اٹھاؤ, اس کے مقابلے میں آؤ. جو اپنے اندر کا شیطان ہے, کیونکہ دوسرے پر تلوار اٹھانا آسان ہے, کسی دوسرے کا سرطان سے جدا کر دینا آسان ہے, کسی دوسرے پر تہمت لگا دینا آسان ہے, کسی دوسرے کی غیبت کر لینا آسان ہے. لیکن میرے بھائیوں, اپنے نفس پر تلوار چلانا آسان نہیں ہے. اور اپنے نفس پر جب انسان تلوار چلاتا ہے تو پھر حسینی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بے شک سنتے رہیں, خاموشی سے سنتے رہیں. جب انسان اپنے نفس پر تلوار چلائے گا تو پھر حسینی بنے گا. میرے جوانوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دین مذاق نہیں ہے. اس میں آپ اٹھے تو دین کے ساتھ, بیٹھے تو دین کے ساتھ, چلے تو دین کے ساتھ. آپ اٹھائیں تو دین المسائل نگاہ اٹھانے کے احکام ملیں گے آپ کو. آپ اٹھائیں تو دین المسائل کہیں کھڑے ہونے کے احکام ملیں گے آپ کو. آپ اٹھائیں تو دین المسائل آپ کو ایک ایک مسئلہ ملے گا کہ بھائی یہ اگر مسئلہ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ دیکھ نہیں رہے. اب سادہ سی بات کروں آپ کو, کردار تو دو ہے نا, دونوں نظر آ رہے ہیں. ایک کردار ابو سفیان کا ہے, ایک کردار محمد مصطفیٰ کا ہے. ایسے ہی ایک کردار حاکم شام کا ہے اور ایک کردار مولا متقیان کا ہے. ایک کردار یزید کا ہے اور ایک کردار حسین ابن علی کا ہے. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال گزر گئے, تھوڑی سی فکر تو کرو, دونوں کردار سامنے تو لے آؤ, دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کہ کس کا کردار ایسا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, کس کا کردار ایسا ہے کہ جس کو اپنا کے جنت کے حضور میں اقدام اٹھایا جائے.
کس کا کردار ایسا ہے کہ جس کو اپنا کے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو؟ آپ کو ایک ہی کردار ملے گا، اور جو کردار محمد مصطفیٰ کا ہے وہی کردار علی المرتضیٰ کا ہے، جو کردار علی المرتضیٰ کا ہے وہی حسن مجتبیٰ کا ہے، اور جو حسن مجتبیٰ کا ہے وہی حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے، یعنی کردار ایک ہی ہے۔ جب کردار ایک ہے تو نظریہ بھی ایک ہے، جب نظریہ ایک ہے تو دین بھی ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں نظریات تبدیل ہو جائیں سمجھو وہ دین نہیں ہے، جہاں نظریات بدل جائیں وہ دین نہیں ہے، جہاں نظریہ ایک ہے سمجھو وہ دین ہے۔ اور نظریہ ایک کہاں ملتا ہے؟ یعنی جو اول نے کہا وہی اوسط نے کہا وہی آخر نے کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اول نے کچھ اور کہا، اوسط نے کچھ اور کہا، آخر نے کچھ اور کہا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ہمیں پہلا بھی محمد ہے، ہمیں اوسط بھی محمد ہے، ہمیں آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ تو نہ ان کے کردار میں کوئی رد و بدل نظر آئے گا، نہ ان کے کردار میں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی کہ جو ٹکرا جائے، یعنی ایک ہستی کا کردار دوسری ہستی کے ساتھ ٹکرا جائے، ایک ہستی کا فرمان دوسری ہستی کے فرمان کے ساتھ ٹکرا جائے، یا ان ہستیوں کے فرمان جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا جائے، یا قرآن کا فرمان جو ہے وہ ان ہستیوں کے ساتھ ٹکرا جائے۔ نہیں نہیں، دین وہ ہے کہ جو قرآن نے کہا وہ اہل بیت نے کیا، اور جو اہل بیت نے کیا وہ قرآن بنا۔ جب حق چھپ رہا ہو، آپ سمجھیں کہ حق چھپ گیا جی، ڈھیر سارے رستوں میں رستہ حق جو ہے اس پر چادر آ گئی، ڈھیر سارے رستوں میں رستہ حق جو ہے وہ چھپ گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول نے حق ایسے روزے روشن کی طرح واضح کیا ہے کہ یہ چھپ سکتے ہی نہیں ہے، یہ کسی دور میں نہیں چھپا، حق کسی دور میں نہیں چھپا۔ یعنی آدم سے لے کے خاتم تک جب بھی باطل حق کے مقابلے میں آیا ہے تو اللہ نے حق کو فتح دی ہے، حق مغلوب نہیں ہوا، فتح حق کی ہوئی ہے، باطل مغلوب ہوا ہے، باطل نیست و نابود ہوا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں دیکھیں کہ آج خلافت آدم کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی بے شک عمل شیطان والے کر رہے ہیں، لیکن شیطان پر لعنت ضرور بھیجتے ہیں۔ یعنی خلافت آدم کا انکار کیا، شیطان بن گیا، تو جو ہے یا نہیں؟ یعنی شیطان جب حق کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے رجیم کیا کہ نہیں، مردود کیا کہ نہیں، وقت معلوم تک اس کو مہلت دی کہ نہیں؟ تو اب جو شیطان کے چیلے ہوں گے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ مغلوب ہی ہوں گے، غالب تو نہیں آ سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق پر کبھی باطل غالب آیا ہو، نہیں نہیں، حق رہا ہے، روزے روشن کی طرح حق رہا ہے، حق نے کبھی باطل کو اپنے سے جیتنے نہیں دیا۔ یعنی حق میں پاور اتنی ہے کہ باطل جب حق کے سامنے آتا ہے تو حق باطل کے سر کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال، اب ڈھیر ساری مثالیں ہیں، میں کون سی مثال دوں؟ حضرت ابراہیم جب باطل کے مقابلے میں آئے یا نہیں آئے؟ نمرود کے سامنے آئے، حضرت موسیٰ حق تھے، فرعون کے سامنے آئے، ایسی بات ہے یا نہیں؟ تو بھائی جب حق باطل کے سامنے آیا تو مجھے بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ ادھر حق کی طرف یا حضرت موسیٰ ہے جو گوریا نشین ہے، حضرت ابراہیم ہے جو تنو تنہا ہے، اور تنو تنہا اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس فور ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ جو ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کون جیتا اسے؟ آج ابراہیم ہر دوسرے گھر میں نظر آئے گا، ہر چوتھے بچے کا نام ابراہیم ہوگا، ہر چھٹے بچے کا نام موسیٰ ہوگا، لیکن نہ نمرود ملے گا نہ فرعون ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون مٹ گیا، موسیٰ باقی رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، ابراہیم زندہ رہے۔ اور صرف ابراہیم نام ابراہیم کے ساتھ زندہ نہیں رہے، اللہ نے ان کی یادوں کو اپنے گھر میں سجا کے رکھا۔
اور کہا کہ دیکھو کیونکہ اس نے میرے نام کو اجاگر کیا ہے، ہاں اس نے میرے نام کو عام کیا ہے، جب اس نے زیادہ ذکر کیا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کے نام کو باقی رکھوں۔ تو جتنا حضرت ابراہیم نے اس نام کو بلند کیا، اتنا خالق کبریاء نے حضرت ابراہیم کے اوصاف کو اپنے کعبہ کے ساتھ اس کردار کو مزین کر دیا کہ دیکھو حج کرنے آئے ہو، حج میرا ہے، لیکن یہ عمل جو ابراہیم نے کیا تھا، یہ عمل جو سارا نے کیا تھا، وہ تم نے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب وہ عمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھائی جانور ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ عید کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں، بڑے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں جانور ذبح، تو یاد ابراہیمی میں کرتے ہیں نا، یعنی یاد ابراہیمی میں یہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور اسی طریقہ صفا مروہ کے ساتھ جو صحیح کرتے ہیں وہ بھی یاد ابراہیمی ہے، اور وہ جو شیطانوں کو کینکرے مارتے ہیں جا کے وہ بھی یاد ابراہیمی ہے۔ تو جو ہے تو جتنا حضرت ابراہیم نے اللہ کا ذکر بلند کیا، ویسے تو وہ ہے ہی بلند، لیکن جب انہوں نے ذاتی طور پر اس ذکر کو بلند کیا تو خالق نے بھی کہا کہ جتنا اس نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے اتنا میں ابراہیم کے ذکر کو بلند کروں گا۔ لیکن خدا کی قسم کیا شان ہے حسین ابن علی کے ذکر کی، کیا شان ہے حسین ابن علی کے ذکر کی کہ حسین ابن علی نے ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا، حسین ابن علی نے ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ کائنات میں پھر ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا۔ حسین نے ایسی قربانیاں دی کہ کائنات نے پھر ایسی قربانیاں نہیں دی۔ حسین نے ایسا باطل کو نصف و نابود کیا کہ کائنات میں کبھی باطل اس طرح بدنام نہیں ہوا تھا۔ یعنی یزید کا نام جو ہے وہ گالی بنا کے رکھ دیا حسین ابن علی نے، روکنا چاہتا تھا ذکر حسین کو، اس کو نہیں پتا کہ حسین نے کتنا ذکر کیا خدا کا۔ قرآن کی آیت ہے نا، بس قرون یا تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر، یقین اسی کا ذکر ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، ٹھیک ہے، مشکرولی، اور شکر کرو میرے لیے، اللہ تعالیٰ قرون کو پردہ کرو۔ اب جس ذکر کو خدا عام کرنا چاہتا ہے اس ذکر کے سامنے کوئی آ جائے، تو کل میں نے مثالیں دی تھی نا آپ کو، پرسوں کل تو میں حاضر ہی نہیں ہو سکا تھا، تو پرسوں مثال دی تھی نا کہ دیکھیں جب تک اللہ کے رسول کے ہاتھ میں علم ہے اس کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے منافق بھی ہیں مومن بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا، منافق بھی ہیں مومن بھی ہیں۔ اور جیسے یہ علم اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھ میں سمایا تو پھر بھی اس کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں۔ اور جیسے ہی یہ علم مولا حسین ابن علی نے مولا عباس کو دیا تو اب اس علم کے نیچے خالص مومن رہ گئے، خالص مومن رہ گئے، بلکہ باطل سے تو کوئی اس کی طرف آیا لیکن حق کی طرف سے کوئی نکل کر باطل کی طرف نہیں گیا۔ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ معرکہ ہوا تھا تو کچھ منافقین بھی تھے، دو ہی تو چیزیں تھی، یا بنو ہاشم تھے یا حکومت تھی، کسی کو بات ہی نہیں تھی، ہاں بنو ہاشم یا حکومت، سمجھیے گا بات کو، یا بنو ہاشم یا حکومت۔ تو جب یہ دو ہی تھے تو وہ جو منافق ہیں وہ کس صف میں چلے گئے؟ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ تو جو ہے تھوڑا سا بیدار کریں نا اپنے دلوں کو، وہ جو منافق تھے وہ کس صف میں گئے؟ دو ہی صفیں تھی نا، ٹھیک ہے، یا کون تھے؟ بنو ہاشم تھے یا پھر حکومت تھی، تیسرا تو کوئی گروہ ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں وہ منافقین جو مکے میں بھی کثیر تعداد میں تھے اور مدینے میں بھی کثیر تعداد میں تھے وہ کہاں گئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں سوچنے کی منزل ہے، سوچنے کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے، دونوں فکر کریں کہ وہ منافق ادھر ادھر نہیں گئے، نہ زمین کھا گئی نہ آسمان نکل گیا، وہ کسی نہ کسی طرف شریک ہوئے ہیں، تو کدھر ہوئے ہیں آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اللہ سے آپ وہی بات نہیں بن جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور حق نمایاں ہے، حق واضح ہے، حق روشن ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد الحق واضح ہے
وعلی المال حق، علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں یہاں تک تو جملہ بنتا ہے خبریہ، الحق و ماضی ہے وعلی المال حق، یہاں تک جملہ کیا بنتا ہے خبریہ، اور اس سے آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہم حاضر الحق، پروردگار حق کو ادھر کے جدھر جدھر علی کا ہے، یعنی یہاں پر یہ جملہ جو ہے اگر اس کو خبریہ سمجھے تو دعائیہ سمجھے تو نہ خبر رسول میں شک ہو سکتا ہے نہ دعائے رسالت میں شک ہو سکتا ہے، تو جو ہے اگر خبر رسول میں شک کریں گے تو مشرکین مکہ سے بدتر ہو جائیں گے، اور اگر دعائے رسول میں شک کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، نجران کے عیسائیوں سے بدتر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے تو مسئلہ ہی حل فرما دیا، بس جہاں علی ہے وہاں حق ہے، علی کھڑے ہیں تو حق بھی کھڑا ہے، علی بیٹھے ہیں تو حق بھی بیٹھا ہے، علی گھر میں ہے تو حق بھی گھر میں ہے، علی میدان میں ہے تو حق بھی میدان میں ہے، وہ جو ہے یعنی علی رسول کے ساتھ ہے تو حق بھی رسول کے ساتھ ہے، علی شجاعت کے تیور دکھا رہے ہیں تو علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق ہے، حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم ایمان لے آئے، اب ہماری آنکھیں اپنی نہیں ہے، ہم اقرار کر چکے، اب ہماری زبان اپنی نہیں ہے، ہم نے تو اپنا سودا کر لیا میرے بھائیوں، ہم نے سودا کر لیا ہے۔ کس چیز کا سودا کر لیے؟ ہم نے ایمان قبول کر لیے، ہم نے اقرار کرنا ہے۔ کس چیز کا اقرار؟ ہم نے توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کیا، ولایت کا اقرار کیا، یہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اس اقرار کا مطلب کیا ہے؟ اس اقرار کا مطلب یہ ہے دوسری آیت کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ ہے ہم نے اطاعت پر اقرار کر لیا، ہم نے سودا کر دیا، ہم نے اپنا آپ جو ہے وہ پیش کر دیا، کس کو؟ اللہ کو پیش کیا، اللہ کے رسول کو پیش کیا اور اولی الامر کو پیش کیا۔ اب وہ ہم پر حق تصرف رکھتے ہیں، جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ تم پر حق تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں، میں تم سے زیادہ تم پر حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ تو سب حاجیوں نے یک زباں ہو کے کہا جی بالکل آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق تصرف رکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ تو جب کہا کہ میں تم سے زیادہ تم پر حق تصرف رکھتا ہوں تو یاد رکھو علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے من کنت مولا کا اعلان فرما کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں نا اس کے علی مولا ہے۔ یہ مولا ہے کیا کس طرح کا مولا؟ حاکم، جس طرح علی کہیں ویسے ہم نے کرنا ہے، جس طرح رسول کہیں ویسے ہم نے کرنا ہے، صرف زبانی دعوے کے ساتھ کام نہیں چلے گا۔ کالے کپڑے پہن لیں، حسین کر لیں، 2 گھنٹے ہم نے عزاداری کی، 3 گھنٹے محنت ہونے کے بعد یہی حق ہے جی حسینیت کا، مطلب یہی حق ہے حسینیت کا، 2 گھنٹے ماتم داری کر لی، 3 گھنٹے محنت بیٹھ کے سن لی، اور یہی حق ہے حسینیت کا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ حق حسینیت کا نہیں ہے، حسینیت کا حق ہر سانس کے ساتھ ہے، حسینیت قدم قدم پر ہے، ہر سانس کے ساتھ حسینیت ہے، اور منسلک ہے حسینیت ہماری ہر سانس کے ساتھ۔ اگر ہم نے حسین کی اطاعت میں سانس دی ہے تو وہ سانس لینا عبادت ہے، اور اگر کسی مقام پر ہم نے شیطان کی اطاعت کر لی تو پھر وہ سانس ہماری عبادت نہیں ہوگی، پھر وہ خدا کی ناراضگی کی موجب بنے گی۔ اس واسطے بڑا غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، جہاد کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، دین کو ہلکا نہ سمجھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین نہ قربان کر دیں۔ اچھا ذرا سا میں نے جھوٹ بولا دین قربان ہے جی، ذرا سا جھوٹ بولا دین قربان ہو گیا۔ اچھا کسی کا حق نصب کر دیا دین قربان ہو گیا، کسی کا مذاق اڑا دیا دین قربان ہو گیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں دین قربان ہو گیا؟ اس واسطے کہ تم اللہ کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ کے فرمان کی مخالفت یعنی رسول کے فرمان کی مخالفت، رسول کے فرمان کی مخالفت یعنی علی کے فرمان کی مخالفت۔ تو جو حسین نے درس دیا تھا کہ دیکھو کچھ کا کچھ ہو جائے، کوئی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دے لیکن تم خدا کی مخالفت نہ کرو، یہ تو حسین ابن علی نے درس دیا تھا، خدا کی مخالفت نہ ہونے پائے، خدا کے دین کی دھجیاں
نہ اڑاؤ، خدا کے دین پر عمل کرو، خدا کے دین پر اپنی زندگی کو بسر کرو کہ مجالس یہی پیغام دیتی ہے، یہی حق ہے۔ اگر ہمیں خدا نہ خاصہ کوئی بے نوازی نہ ہو، سارے مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی دیر ہو گئی، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اتنی والدین اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے جتنی خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر خدا ہم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، یعنی اچھائی کی طرف اس کی توفیق شامل حال ہے۔ گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کے فرشتے قلم روک دیتے ہیں، انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قلم روک دیا، گناہ کی نیت کی، قلم روک دیا، گناہ کر لیا، قلم روک دیا۔ اب گناہ کرنے کے کئی گھنٹے بعد بھی خدا ان کو کہتا ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے اگلے لمحے یہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور خدا اس کی رحمت جوش مار کے کہتی ہے کہ میرے بندے جب تو میری نافرمانی کرے نا تو توبہ کرنے میں جلدی کیا کر، توبہ کرنے میں جلدی کیا کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا کی رحمت جوش مار رہی ہے کہ تیرے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، خدا کے معافی مانگنے کو معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات سے میرے بھائی اور بزرگوں کوشش کریں کہ گناہ سے نفرت ہو، نیکی سے محبت ہو، اچھائی سے محبت ہو، اور جب محبت ہوگی تو پھر عمل ہوگا۔ اہل بیت سے محبت ہے نا تو مجلس میں آ جاتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہے نا سینہ سے نکال لیتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہے نا تو ہم نصیحت سے نکال لیتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہے نا تو آپ کئی رات تک جاگتے رہتے ہیں، حسین سے محبت ہے نا تو 200-400 میل دور جا کے عزاداری کرتے ہیں، ہے نا حسین ابن علی سے محبت ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں نا۔ تو جب اس سے محبت ہے تو یہ کام کر رہے ہو تو پھر جس کے لیے حسین نے قربانی دی اس نماز سے بھی اتنی محبت کرو نا۔ یعنی میں یہاں سے 200 میل جا کے دور عزاداری کر آتا ہوں، ٹھیک ہے، عزاداری کر آتا ہوں 200 میل دور جا کے، پورے دن کا سفر، شام کو میں نے عزاداری کی، 2 گھنٹے کی، گھنٹہ کی، 3 گھنٹے کی میں نے عزاداری کی، 200 میل جا کے عزاداری کر لیتا ہوں، 4 قدموں کے فاصلے پر اپنی مسجد ہے وہاں نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں نا کہ 200 کلومیٹر جا کے آپ عزاداری کر لیں لیکن 4 قدموں کے فاصلے پر مسجد ہو اور وہاں پر ہے کوئی نہ، 4 قدموں کے فاصلے پر اذان ہو رہی ہو اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں پیش کی؟ بھائی حسین علیہ السلام نے قربانیاں کیوں دی؟ بالکل آپ نے آخری مراحل میں آ چکا ہوں، 2-3 جملے آپ کو دعوت دوں گا، اس کے علاوہ آپ کی کتابوں کو تمام کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں دین کو سنجیدہ لیں، دین ہنسی یا مذاق کا نام نہیں ہے، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قدر کریں اس دین کی جو بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچے۔ حسین بھی تو قبر رسول پر یہی کہہ رہے تھے کہ نانا آپ کی امت نے میری قدر نہیں کی، کیا بھی قدری ہے نانا آپ کی امت نے میری قدر نہیں کی۔ حسین ابن علی اپنے نانا کی قبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت نے آپ کے نواسے کی قدر نہیں کی، یعنی ساتھ نہیں دیا۔ قتل کیا جاتا ہے، قتل تو بہت بڑا جرم ہے، قتل سے بڑھ کر وہ جرم ہے کہ مقتول کے قانون کو بدل دیا یا مقتول کے قانون کی دھجیاں اڑا دی جائے جس کی وجہ سے وہ مقتول ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس دن کو چھوڑ دیا جائے، بس اپنی جگہ پر زندگی بسر ہو جائے۔ یہ میرے بھائیوں کو حسین شکوہ کر رہے ہیں کیا کہ نانا جان آپ کی امت نے میری قدر نہیں کی اور میرے لیے زمین کو تنگ کر دیا،
زمین وسعتوں کے ساتھ حسین پر تنگ ہو گئی. جان یہ مجھے جینے نہیں دے رہے. قبر اطہر پر یہ باتیں کر رہے تھے, کریا کر رہے تھے. کریا کرتے کرتے میرے مولا کی آنکھ لگ گئی. تو فرشتوں کی صفیں تھی دائیں بائیں اور رسول قبر سے باہر آئے. حسین سو رہے کس پر؟ قبر رسول پر. اور جب رسول قبر سے باہر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اے حسین میرے قریب آ. حسین ابن علی کو قریب کر کے پیشانی کی دو آنکھوں کے درمیان اللہ کے رسول نے بوسہ لیا اور کہا ہے حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کربلا میں بے مورو بے کفن قتل کیا جا رہا ہے. میرے آقا حسین کہتے ہیں کہ نانا جان مجھے اپنی قبر میں لے لے, میرا دل نہیں کر رہا کہ میں واپس جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, یہ جو میرا دین کا شجر ہے نا اس کی جڑیں خشک ہو گئی, یہ تیرے خون سے سیراب ہوں گی. اس دین کو تمہاری ضرورت ہے, تمہیں کربلا جانا ہے. میرے بھائیوں حسین ابن علی سفر کر رہے ہیں, مدینہ چھوڑا. آپ کو پتہ ہے اپنا گھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور وہ گھر کہ جس میں یاد مصطفیٰ ہو, وہ گھر جس میں ملائکہ کا نزول ہو, وہ گھر کہ جس میں ملائکہ آ کر چکیاں پیسیں, وہ گھر جس میں جنت کی لباس آئیں, وہ گھر, اور وہ جگہ کہ جو اپنے نانا کی پیاری جگہ ہو اور نانا اس میں سمائے ہو, اور وہ جگہ جہاں ماں سوئی ہوئی ہو, اور ماں کی قبر کو چھوڑنا الوداع کہنا آسان نہیں ہے. حسین نے الوداع کہا آخر اسلام. میرے بھائیوں آخر اسلام کر کے جب واپس آئے ہیں تو مولا حسین کی جناب ام سلمہ سے بڑی محبت تھی. یہ بات ام المؤمنین ہے کہ جن متعدد روایات مولا حسین بادشاہ سے نے نقل ہوئی ہیں, متعدد روایات ام سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے بھائیوں ایک مرتبہ جب قصد عراق کیا بیوی ام سلمہ تشریف لائی, کہا بیٹا کہ تو عراق کا سفر کرنا چاہتا ہے, تو نے قصد کیا ہے تو کچھ مٹی ہے, کچھ تربت ہے جو آپ کے نانا جان نے مجھے دی. کچھ تربت ہے جو آپ کے نانا جان نے مجھے دی, اور کہا تھا کہ ام سلمہ یہ تربت آپ رکھ لیں, انتظار کریں کہ جب یہ تربت خون میں بدل جائے نا تو سمجھ لینا حسین اس دنیا میں نہیں. عزادارو میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑا اور وہ سارے کا سارا واقعہ جناب ام سلمہ کو اپنی دو انگلیوں میں دکھایا. واقعہ طرف کا کہ جو حشر میرے آقا حسین کے ساتھ ہوا وہ دو انگلیوں میں میرے مولا نے دکھایا. کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں, دین کی حیات میرے جانے میں ہے. مکے میں پہنچے, یعنی 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب چلے, 3 شعبان کو مکے پہنچے. جب 3 شعبان کو مکے پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ ایک امن کی جگہ ہے, آج کے دور میں بھی امن کی جگہ ہے, لیکن میرے بھائیوں ہر ایک کو امن ملا ہے وہاں. ہر ایک حیوان کو امن مل گیا وہاں. کوئی حیوان چلا جائے نا, بلی چلی جائے, کوئی پرندہ چلا جائے اس کو امان ہے, کوئی بندہ چلا جائے اس کو امان ہے. کربلا میں اگر امان نہیں ملا تو حسین ابن علی کو امان. دیکھیں نا کہ سارے جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے تو کعبے کا عمارت جو ہے وہ حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا عمرے میں تبدیل؟ اس واسطے کہ مولا چاہتے نہیں ہے کہ یہاں حرمت کعبہ پامال ہو. یہ قتل حسین چھپانا چاہتے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم 3 پارٹیوں میں لوگوں کو بھیجیں گے, ایک پارٹی حسین کو قتل کرے گی, تیسری پارٹی دوسری کو قتل کر دے گی, تیسرے جو ہے کچھ اور بچا دیں گے. میں حسین کی طرف سے ہو کے کہوں گا کہ دیکھیے جی قتل حسین جو ہے وہ پتہ نہیں کس نے کر دیا, میں حسین ابن علی کے ساتھ قتل حسین چپ جائے گا. نے کیا اقدام کیا, اہل بکر کے امام ہیں. تو میرے بھائیوں قدم قدم پر باطل کو شکست دے رہے ہیں مولا حسین بادشاہ, قدم قدم پر باطل کو شکست دے رہے ہیں. اب
थोड़ा सा गौर कीजिए, 2 मुहर्रम को जब ये काफिला नैनवा में पहुंचा, करबला में पहुंचा, तो मेरे मौला का घोड़ा रुका तो कहा यहीं पे रोक दीजिए। हाँ यही कहा, यहीं पे रोक दीजिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, 2 मुहर्रम को जब ये काफिला मदीना में पहुंचा और सारे के सारे उतर गए, एक मरतबा कहा कि यहीं पर खैमे लगा दो। तो मेरे भाइयों की जैसे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला की सरजमीन पर कदम रखती हैं तो एक गर्द सी उठती है, एक गर्द सी उठती है। जब गर्द उठती है ना तो वो मिट्टी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चेहरे अक़दस पे पड़ती है। कौन सी मिट्टी? करबला की मिट्टी। जैसे ही चेहरे अक़दस पे पड़ती है ना तो फौरन तड़प के कहती है कि ऐ भैया हुसैन, ये जो मिट्टी मेरे चेहरे पे पड़ी है ना, इसमें तो आपके खून की बू आ रही है, इसमें तो अली अकबर के खून की बू आ रही है, इसमें तो आला मोहम्मद के खून की बू आ रही है। भैया हुसैन, भाई रवायत है रश खा के गिर गई बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जैसे ही गर्द पड़ी ना तो रोते रोते रश खाकर गिर गई। लेकिन रवायत कहती कि इसके बाद कभी बीबी ज़ैनब को रश नहीं आया। जब सामने आंखों के देखा जनाब अब्बास के बाजू कलम हो गए, बीबी को रश नहीं आया। अज़ादारो हुसैन अलैहिस्सलाम को 13 ज़रबों से शहीद होते हुए देखा, बीबी को रश नहीं आया। बस जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी देखी, बीबी को रश नहीं आया। बस अज़ादारो 10 मुहर्रम को खैमे जल गए। अज़ादारो जैसे ही खैमे जलने थे, अब हुसैन ने काम क्या किया था? हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के मुंह पर तमाचा मारते हुए वो ज़मीन करबला खरीदी थी। ज़मीन करबला खरीद कर बताना चाहते थे बातिल को कि देखो मैं अपने घर में बैठा हूँ, जो मुझे मारेगा मेरे घर में आके मारेगा। अज़ादारो ज़मीन करबला खरीदी, वहाँ पर खैमे लगाए। अज़ादारो एक मरतबा तो बनी असद के लोगों को बुलाया, कहा कि देखो मैं ये ज़मीनें करबला खरीद रहा हूँ, तुमको वापस कर रहा हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि हमारे लाशों को दफन कर देना। हाँ, इस शर्त के साथ कि तुम हमारे लाशों को दफन कर देना। और दूसरी ये है कि 3 दिन तक हमारे मेहमानों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनको मेहमानदारी करना, उनकी मेहमाननवाजी करना। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे लाशों को दफन कर देना। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब ये कहा ना तो फिर मेरे मौला ने उनके छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करने के बाद कहा, बच्चों देखो तुमको तो मोहब्बत है ना मिट्टी से, तुम तो मिट्टी से प्यार करते हो ना, तुम तो मिट्टी के साथ खेलते हो, मकान बनाते हो, खिला देते हो। मेरे आका हुसैन ने बनी असद के बच्चों को इकट्ठा करके कहा कि देखो अगर तुम्हारे बड़े कुछ दिनों के बाद यहाँ कुछ लाशें होंगे, अगर तुम्हारे बड़े डर की वजह से ना आए तो तुम ऐसा करना कि तुम हमारे लाशों को दफन कर देना। तुम मिट्टी से प्यार करते हो, देखो चुल्लू भर भर के हमारे लाशों पे डाल देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हम गुरबा के लाशें जो है वो दफन हो जाएंगे।